दिल दिया दहलीज बाय रिफत सिराज। देखिए पापा, मैं तो इस जागीरदाराना निज़ाम के ही सख्त खिलाफ हूँ। यहाँ इंसानियत नहीं मिलती। आपने सबसे बड़ी और पहली गलती ये की कि बेटी जागीरदारों से ब्याही, दूसरी ये कि पलट कर खबर नहीं ली, और तीसरी ये कि बेटी को मिलवाने के लिए उन पर दबाव नहीं डाला, चौथी ये कि उनकी फातिहा उनकी कब्र पर पढ़ने नहीं गए। आप हम सब से इतना प्यार करते हैं तो क्या बच्चों से आपको मोहब्बत नहीं थी? वो कदरे खफकी से गोया हुई। वो लोग और तरह के जागीरदार हैं, वो नहीं जो तुम फिल्मों कहानियों में देखती या पढ़ती हो। मेरी लाइब्रेरी में सुर्ख लेदर की फाइल मौजूद है, इसमें नाज के सारे खतूत मौजूद हैं, पढ़ लो। वो तो उनमें इस तरह मदगम हो गई थी कि उन्हीं का हिस्सा बन गई थी। हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। दिलावर अली खान और उनकी अहलिया ने एक मर्तबा जब हम वतन आए तो वो हमारे पास 2-3 दिन रहने के लिए आई। यकीन करो, चंद घंटों में परेशान हो गई। फ़ौरन फ़ोन करके अपनी ज़ाती मुलाजमा को बुलवाया। हालांकि जवाद की आया साथ थी जो इसके भी सारे काम करती थी। इसके बाल बहुत हसीन थे, बहुत लंबे, जिन्हें इसकी मुलाजमत होती थी और वही संवारती थी। इस कदर नाजुक मिजाज हो गई थी कि इसे मामूली सी जहमत देने के ख्याल से घबराहट होती थी। दूसरे दिन उसने सामान समेट लिया कि सड़क पर दौड़ती ट्रैफिक की वजह से उसे नींद नहीं आती। उसका नर्वस सिस्टम मुतासिर हो रहा है। उम्मीद है अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि हम उसे बुलाने पर इसरार क्यों नहीं करते थे। मुनीब अहमद पाइप में तंबाकू भरने लगे। मैं क्योंकि उसके इंतकाल की खबर पर जल्दी में आया था, इसीलिए दिलावर अली खान से मुलाकात पर दरिया बस्ती जाने का ख्याल मौकूफ़ कर दिया। फिर वहाँ तुम्हारी अम्मी अस्पताल में दाखिल थीं। यही वजह थी और कोई नहीं। वो हमारी औलाद थी और औलाद से किसी मोहब्बत नहीं होती। बहरहाल आपको उनकी शादी इतने बड़े लोगों में नहीं करनी चाहिए थी। बताइए, रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से वाकिफ तक ना हो। अब मैं जाकर वहाँ तारुफ इस तरह कराऊंगी। मुझसे मिलिए, मुझे माहीन अहमद कहते हैं। मैं आपकी बहू नाज़नीन जावर अली खान की हकीकी बहन हूँ। गड़े मुर्दे उखाड़ने आई हूँ, यानी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। किस कदर महज़ का ख़ैस तारुफ है। ला हौला वला कुव्वत। मुनीब अहमद बेसाख्ता हंसने लगे। पर मैं वहाँ करूँगी क्या? उसे नई फिक्र ने सताया। बज्जू की जागीर का दौरा करना, फल तोड़ तोड़ कर खाना, बज्जों के बच्चों को कहानियाँ सुनाना। नुमान ने कमरे में दाखिल होकर मुदाखलत की। बज्जों के बच्चे तो खुद कहानियाँ सुनाने वाले हो चुके होंगे। जवाद मुझसे 1.5 बरस बड़े हैं और रोशी तो तकरीबन मेरी हम उम्र होगी। क्यों पप्पा? हाँ बिल्कुल। पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा। मेरे पास तो सारे कपड़े जदीद फैशन के हैं। तुम कौन सा वहाँ मुस्तकिल रहने जा रही हो? तुम्हारे खाने पीने में उनकी पाबंद नहीं हो तुम? नुमान ने इसे तरद्दुद से आज़ाद किया। हाँ बेटे, ये कोई मसला नहीं है। मुनीब अहमद ने भी तसल्ली दी। पप्पा, बच्चे तो बड़े हैं, जाने किस तरह बिहेव करें। भाई, तुम उनकी खाला हो, रिश्ता बड़ा है, वो तुम्हारा एहतराम करेंगे। मुझे यकीन है तुम्हारा वहाँ बहुत दिल लगेगा, नाज़नीन की तरह। खुदा ना करे मेरा दिल इस तरह लगे कि माँ बाप की फातिहा तक नसीब ना हो। वो जल कर बोली। यही तो देखने जा रही हूँ कि नाज़नीन बच्चों पर वहाँ क्या गुजरी। तुम्हारी वापसी पर मैं एक नॉवेल लिखूँगा, मैडम इन दरियाबस्ती। नुमान ने सर पर ब्रश चलाते हुए शरारत से कहा। हाँ, अगर खैरियत से वापस आ गई। वो न जाने क्यों इतना झल्ला रही थी। ज़बरदस्ती नहीं है बेटा, नहीं मूड तो ना जाओ। मैं तो तुम्हारा शौक़ देखते हुए कह रहा था। मुनीब अहमद ने जैसे इसका वज़न हल्का करने की कोशिश की। जाऊंगी तो खैर ज़रूर, चाहे कुछ भी हो। वो बड़े मुस्तहकम अंदाज में उठ खड़ी हुई। बेटे, कुछ तहाइफ ज़रूर साथ लेकर जाना। तहाइफ? वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसी। नुमान भाई सुना, फिर तो रेवड़ियाँ ही मुनासिब रहेंगी। दरिया बस्ती की आधी बस्ती तो इस इमारत में है। नुमान का कहका बेहद भरपूर था। मुनीब अहमद भी मुस्कुरा दिए। अच्छा बेटी, अब तुम तैयारी करो। मैं दरिया बस्ती इतला करा चुका हूँ, वहाँ सब तुम्हारे मुंतज़िर होंगे। आप क्यों नहीं चल रहे पप्पा? मैं भी 2-4 रोज़ में आ जाऊँगा, फिर तुम्हें साथ लेकर ही वापसी होगी। अब ज़रा यहाँ काम है।
بہت اچھا، میں تھوڑی دیر سو جاؤں پھر پیکنگ کروں گی، ٹھیک ہے نا پپا؟ ہاں ٹھیک ہے، 10-15 ریسٹ واچز تو تمہاری امی کے لاکر میں ہیں، رکھ لینا، باقی کچھ چیزیں میں کل شام سے پہلے تمہیں بھجوا دوں گا۔ میرا خیال ہے تمہارے پاس تو اب شاپنگ کا ٹائم نہیں۔ جی پپا یہ تو ہے۔ وہ آئندہ کی تیاری کے خیال سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور اس کے ذہن کے افق پر دریا بستی طلوع تھی۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی تھی، پیچھے ہاتھ کر کے اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور وہیں کھڑی ہو کر کمرے میں نظر دوڑانے لگی۔ سادہ سے فرنیچر سے آراستہ کمرہ کسی طور دلہن کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس قسم کی بے توجہی بابا صاحب سے تو ممکن ہے، مگر بڑی امی، وہ تو جانتی ہیں کہ ظفری بھائی کس قدر حساس ہیں۔ سامنے سنہری بنارسی سوٹ میں طویل گھونگھٹ نکالے دلہن جیسے سانس رو کے منتظر تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ہولے سے کھنکاری تاکہ دلہن مؤنث مذکر کی پہچان کر کے پرسکون ہو جائے۔ اس نے قدرے جھک کر گھونگھٹ الٹ دیا، گویا بجلی کا شوق لگا، منہ کھولے حیران دیکھتی رہ گئی۔ اس قدر ہوش ربا حسن آج سے پہلے اس حویلی میں نہیں تھا۔ میک اپ سے بے نیاز چہرہ، ہلکا پھلکا میک اپ اور صرف پھول، اتنے سے سنگھار پر وہ ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ دم بخود کھڑی رہی۔ حسن جو دیکھنے والے کے لیے بجائے خود ایک الواحی خوشی ہے، ایک آسان سا تحفہ جو دیدار سے فیضیاب ہونے والے کو دنیا سے بیگانہ کر دینے والی عطا ہے۔ اس نوخیز کم آگاہ لڑکی پر کیونکہ بجلیاں نہ گرتیں۔ آداب۔ اس نے کسی خواب سے جاگ کر اسے متوجہ کیا۔ پلکیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھیں، بدقت تمام اوپر اٹھیں۔ نیلا جھاگ سا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ وہ جیسے نشے میں ڈوب کر بستر پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ آپ واقعی جھومر ہیں جس میں 9 رتن جڑے ہیں۔ وہ لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی اور والہانہ انداز میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ دلہن نے دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ اس نے دلہن کے سراپے پر نظر ڈالی، ایک مہک ادا جیسے اپنے اندر حشر سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ کچھ بولنے کو وقت کا ضیاع سمجھ رہی تھی، بس اسے دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ آپ ہماری بڑی آفت سی بھابھی ہیں۔ مجھے آپ کے دیدار کے شوق نے اس قدر حواس باختہ کر دیا تھا کہ رونمائی کی طرف دھیان نہیں گیا۔ بہرحال اس نے سونے کا چھلا اپنی انگلی سے تقریباً کھسوٹا اور اس کا ہاتھ تھام کر ایک انگلی میں ڈال دیا۔ آپ کوئی بات نہیں کریں گی؟ حالانکہ اب تو ساری زندگی آپ نے ہی باتیں کرنا ہے، کیونکہ ظفری بھائی۔ ٹک ٹک دروازے پر دستک ہوئی۔ جملہ ادھورا رہ گیا اور وہ جیسے ایک دم ہوش میں آ گئی۔ اف، کون آ گیا؟ ظفری بھائی تو دستک دے کر آنے سے رہے، وہ بیچارے۔ وہ کانپتے قدموں سے دروازے کی سمت آئی تھی۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے گویا خوف کی تلوار پر پاؤں رکھ کر دروازہ کھولا۔ اوہ، دیر سے رکی سانس بالآخر خارج ہوئی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا باری، حد ہو گئی۔ وہ خوف سے رہائی کے بعد خوشی سے دوچار تھی۔ مزید تفصیل بعد میں۔ وہ اجلت میں بولا، فوراً سے بیشتر یہاں سے روانہ ہوں، بابا صاحب دلہن کے پاس آ رہے ہیں۔ ہیں؟ وہ سر پٹ دوڑی، دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ 1 منٹ میں باری نے اسے جا لیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تقریباً کھینچا۔ وہ کھو کر کے دروازے سے کافی دور تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ کسی بری طرح اس کا بازو دبوچا تھا۔ یہ جو آپ دوڑ لگا رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دوڑ کے مقابلے میں وکٹری پوائنٹ پر ضرور پہنچی ہوں گی۔ آپ ضرور شوق فرمائیں، بس ذرا اپنے یہ سلیپر ہاتھ میں لے لیں۔ پورے گاؤں، پورے کھلیان گونج اٹھے ہیں ان کی ٹک ٹک سے۔ وہ بھی چڑھ کر بولا تھا، جبکہ ابھی آپ نے کھوکر کے کتے سے اور آوازیں بھی سننی ہیں۔ روشی اپنے بازو کو سہلا رہی تھی۔ بالکل ہی اجڑ ہو، اتنی زور سے پکڑنے کی کیا تک تھی؟ اتنا درد ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ آئی ایم سوری روشی، یہ تو بڑا ایمرجنسی اقدام تھا۔ اس عمارت میں چاروں طرف کھڑکیاں ہیں، آپ کو تو شاید یہاں کے مکینوں سے رعایت مل جائے، مگر آپ کو میرے پاؤں میں پڑی زنجیروں کی آواز نہیں آتی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ سوری، مجھے واقعی خیال نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رخسار تک آ جانے والا اکلوتا آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ ارے آپ تو رو پڑیں۔ وہ از سر نو احساس جرم میں مبتلا ہوا۔ دونوں آگے پیچھے کھو کر کے
کوارٹر میں داخل ہوئے۔ وہ ابھی تک منتظر بیٹھا تھا، انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں زیادہ دیر تو نہیں ہوئی؟ باریک کھوکر سے مخاطب تھا۔ نہیں سرکار، تمہارا کتا نہیں بھونک رہا اب؟ روشنی نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ جو آپ بہت ڈر رہی تھی نا، تو میں اسے استھان پر باندھ آیا۔ اچھا۔ وہ جلدی سے اس کے کوارٹر سے باہر نکل آئی۔ باری، تم کھوکر کو احتیاطاً تاکید ضرور کر دینا، بابا صاحب کو ویسے ہی مجھ سے شکایت رہتی ہے۔ اس نے پلٹ کر باری کو یاد دہانی کروائی۔ وہ خاموش رہا۔ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے حکم دیا، میں نے سن لیا۔ رات بہت ہو گئی ورنہ پوچھتی تمہیں۔ دن میں تو آپ اتنا بھی نہیں پوچھ سکتی جتنا اب پوچھ لیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ ہمت ہے؟ نان سینس۔ اچھا، شب بخیر۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بالو، ہاں اماں، دیکھ تیرے باپ کو بھنا ہوا قیمہ بہت پسند ہے، اچھی طرح بھون لیجیو۔ کیا ہے اماں؟ لے، دین محمد کو جا کر یہ 92 روپے 4 آنے دے اور اسے کہہ دیجیو بار بار تقاضے نہ بھیجا کر، بھاگ نہیں جائیں گے تیرے ذرا سے روپے لے کر۔ اور دیکھ اپنی آپا سے پوچھ لے کچھ منگوانا تو نہیں ہے، پھر تو چڑچڑ کر لے گی، بار بار چکر لگواتی ہو۔ ارے بالو، پراٹھوں میں گھی ٹھیک سے بھرا کے سوکھے پاپڑ بنائے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں، سن رہی ہے؟ وہ اس حصے کی طرف منہ کر کے چلائی جہاں بالو کی موجودگی کا احتمال تھا۔ سن رہی ہوں اماں، بولو۔ بالو کی آواز کسی کونے سے برآمد ہوئی۔ دیکھ، 50 روپے ہفتہ سنبھال کر رکھا کر، شیخانی ایک پرانی مشین بیچنے کو کہہ رہی تھی، 200-300 دے کر لے لیں گے، باقی بعد میں دیتے رہیں گے۔ گھر میں سلائی کا کام آئے گا تو دال آٹا موجود رہے گا۔ کیوں؟ ٹھیک ہے اماں، اس نے مصروف انداز میں تائید کی۔ اللہ کرے تیرے باپ کا بھی روزگار لگا رہے، سال بھر میں تیری شادی بھی کر دیں گے۔ بالو اس جملے کے جواب میں اقرار اور انکار دونوں سے معذور تھی، لہذا چپ رہی، مگر روشنی کے جھماکے چاروں اعتبار محسوس ہونے لگے۔ غریب لڑکی کی بے مقصد زندگی میں ایک یہی تو روزن ہوتا ہے جس میں جھانک جھانک کر آنے والی اس عظیم خوشی کا راستہ دیکھتی رہتی ہے۔ سونے کے چند زیورات، گوٹا لگے چند شوخ جوڑے، ایک ساتھ ایک دم کئی نئے جوڑے، اور آنے والے اجنبی ساتھی کی رومان بھری باتیں۔ اس کی انتہائی قربت کے وہ پرفسوں لمحات جہاں ذات تکمیل کے لمحے سے گزر کر بے نیاز و بے فکر ہو جاتی ہے۔ زندگی جو جھک کر ٹھٹک کر گزر رہی ہوتی ہے، ایک دم سے رواں ہو جاتی ہے۔ محبت بھری قربتوں کے اس سنہری لمحوں کا تصور غربت کی آزمائشوں کو بہت بے وزن کر دیتا ہے۔ کڑے کوس طے کر کے لگن بیدار ہو کر زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ ماں کے اگلے سنہرے پروگرام نے جیسے اس کے ذہن پر پڑا جالا کاٹ ڈالا تھا۔ اسے نئے نئے کام یاد آنے لگے۔ روزانہ کی صفائی میں رہ جانے والا سقم دکھائی دینے لگا۔ کچے صحن میں پھول پودے لگانے کا خیال از سر نو یاد آیا۔ صندوق میں پڑے چند انسلے کپڑے بھی دھیان میں آئے، جن پر سلائی کڑھائی کا پروگرام بھی ساتھ ہی بننے لگا۔ وہ بڑی ترنگ کے ساتھ روزانہ کے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ اس کا رشتہ کہاں ہو سکتا ہے بڑی پھپھو کے جمیل کے ساتھ؟ نہیں، وہ تو بیچارے بڑے ہی غریب ہے، کیا وہاں جا کر بھی سلائیاں کروں گی؟ گھر بدلنے سے کیا ہوتا ہے، حالات بھی بدلنے چاہیے۔ چچا انور کے رشید کے ساتھ نہیں، اس کا تو غصہ بہت تیز ہے، وہ بھلا محبت کیا کرے گا، ہر وقت تو انگارے چباتا رہتا ہے۔ ہائے کیا پتا زاہدہ کا بھائی رشتہ بھیج دے، کیسے دیکھتا ہے گھنٹوں، میرا دل کانپتا ہے۔ نہیں، وہ جو کرکٹ کھیلتا ہے ہمارے ہاں سے جگ بھروا کر لے جاتا ہے جمعے کے جمعے۔ اس نے اس روز مجھے کس طرح دیکھا تھا، میں دھک سے رہ گئی۔ شاید وہ اپنی اماں کو ہمارے ہاں بھیج دے۔ ہاں، حمیدہ بھابھی اپنے دیور کا رشتہ لے آئیں، مجھے کتنا چاہتی ہیں، اور ان کا دیور بھی تو اس شب برات پر حلوہ لایا تھا، اور کتنی دیر تک ابا سے باتیں کرتا رہا تھا۔ بالو کی ماں جلدی سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے آ۔ چھپاک ایک خیالی سوئمبر رچانے ہی والی تھی کہ کھٹ ورمالا ٹوٹ گئی۔ باپ کی تھکی اور لرزتی آواز پر وہ ننگے پاؤں دوڑی تھی۔ اس کی ماں اس سے پہلے پانی کا گلاس لے کر پہنچ چکی تھی۔ ارے کیوں کرتے ہو اتنی محنت، چہرہ ایک دم پیلا ہو رہا ہے، چھوڑو یہ دو نوکریاں، شیخانی سے مشین لے آؤں گی تو کچھ پیسے جمع کر کے پھر تم بس ایک ہی کام پکڑنا۔ ابا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ باپ کی بے وقت آمد نے اسے ہولا کر رکھ دیا تھا۔ سارے سپنوں کی ڈور اس کے باپ سے تو بندھی تھی۔
ہاں ٹھیک ہوں، آج دھوپ بھی تو بہت تیز ہے، چکر آ گیا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے وجہ بیان کر رہا تھا۔ چکر آ گیا تھا؟ پہلے تو ابا کو کبھی چکر نہیں آیا۔ اسے بے حد تشویش ہوئی۔ ہاں مگر اب نوکریاں بھی تو دو دو کرتے ہیں۔ اس نے عقیدت سے باپ کا ہاتھ تھام کر سہلایا۔ ابا 7 اپ منگاؤں؟ نہیں نہیں، 5 روپے کی ذرا سی بوتل آتی ہے، 5 روپے بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ 5 روپے کی ایک ڈکار، اتنی ہستی نہیں میری۔ بشیر کو بھیج کر گولے گنڈے والے سے 1 روپے کا شربت منگا لے بس۔ وہ فکر مندی سے باپ کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں خواہ 15 روپے کا پراندہ لے آئی، 3 بوتلیں آ جاتی ہیں ابا کے لیے۔ اس نے اپنی فضول خرچی پر خود کو لعنت ملامت کی۔ باورچی خانے سے تانبے کا گلاس لیا اور دروازے کی سمت آ گئی۔ اس نے پردے کی اوٹ سے گلی میں جھانکا۔ بشیر سامنے ہی کھڑا تھا۔ کیا ہے آپا؟ ابا کے لیے 1 گلاس ٹھنڈا شربت لے آؤ۔ آج ابا شربت پیئیں گے؟ وہ تو 8 آنے کی برف منگاتے سوچتے ہیں۔ ہاں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے پلٹ کر پلنگ پر پڑے باپ کو دیکھا جو چند دنوں میں ہی بوڑھا لگنے لگا تھا۔ پشاور ایئرپورٹ کے لاؤنج سے باہر آ کر وہ حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ بقول منوب احمد کے وہ اس کی انلارج تصویر دریا بستی بھیج چکے تھے۔ اگر وہ تصویر سے نہ پہچانی جاتی تو پلے کارڈ اس کی مدد کے لیے موجود ہوگا۔ منیب احمد نے یہ بھی کہا تھا کہ توقع تو یہی ہے کہ یاور اسے ریسیو کرنے خود آئیں گے۔ انہوں نے بچپن میں اسے دیکھا ہوا ہے۔ تصویر بھجوانے کی وجہ سے بھی وہ اسے فوراً ہی پہچان جائیں گے۔ دوسری بات، ناظرین سے وہ بے حد مشابہت کی تھی۔ دلاور علی خان کی جاگیر اگرچہ پنجاب کے علاقے میں گنی جاتی تھی مگر لاہور ایئرپورٹ سے اس کا فاصلہ زیادہ تھا بنسبت پشاور ایئرپورٹ کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صوبہ سرحد کے اس حصے میں تھی جو پنجاب کا آخری اور سرحد کا ابتدائی تھا۔ منیب احمد نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایئرپورٹ سے جاگیر تک کا 7 گھنٹے سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ابھی اتنا طویل سفر طے کرنا تھا اور اس سے پہلے کہ پریشانی یہ تھی کہ اسے لینے کوئی آیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ ریلنگ تھام کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں اس کا فشار خون بڑھا رہی تھیں۔ اگر کوئی نہ آیا تو آسیہ پھپھو کے ہاں صدر چلی جاؤں گی۔ یہاں سے صدر کا فاصلہ بھی زیادہ نہیں۔ اس نے متبادل حل سوچ کر جیسے خود ہی اپنی ڈھارس بندھائی۔ سپہر کے 5 بجنے والے تھے۔ اس نے جیسے مایوس ہو کر ٹرالی سے بھاری بھرکم سوٹ کیس کھینچا۔ پتہ نہیں مجھے کیا جلدی ہوتی ہے، پاپا کے ساتھ ہی آ جاتی تو ٹھیک تھا۔ اس نے اپنے غلط اقدام پر خود ہی تنقیدی حملہ کیا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ وہ چونک کر صورتحال سمجھتی، سلام کرنے والے نے اس کا سوٹ کیس اٹھا لیا۔ دیکھے جی، وہ یہ ہے کہ وہ اس قدر پر اعتماد عمل کے سامنے گڑبڑا کر رہ گئی۔ یاور علی خان، آپ ماہین ہیں، کم آن پلیز۔ وہ اس کا بھاری سوٹ کیس اٹھا کر سامنے گاڑی کی قطار کی سمت بڑھے تو اسے بھی اس کے پیچھے تقریباً بھاگنا پڑا۔ یا اللہ، یہ ان لوگوں کا انداز ملاقات ہے، استغفر اللہ۔ وہ اپنے دوڑنے بھاگنے پر جھلا کر رہ گئی۔ سیاہ رنگ کی پوٹوہار جیپ کے پچھلے دروازے کو کھول کر انہوں نے سوٹ کیس رکھ کر پلٹ کر دیکھا۔ توبہ، انسان ہے یا جیٹ طیارہ؟ ایسے دھیمو سرو جیسی بچوں کو یقیناً انہوں نے دوڑ بھگا کر مارا ہے۔ وہ ان کے نزدیک پہنچ کر سانس درست کرنے لگی۔ انہوں نے جیپ کا اگلا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سیٹ پر بیٹھ کر ان کا چہرہ غور سے دیکھنے کی نیت سے بائیں طرف دیکھنے لگی اور وہ کھٹاک سے دروازہ بند کر کے دائیں طرف بھی آ گئے۔ دروازہ اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ تب اس نے بھی گویا طمانینت کا سانس لیا۔ دائیں طرف چہرہ موڑ کر ان کا رخ انور پر تفصیلی نگاہ دوڑائی۔ البم میں لگی تصویروں سے بے حد مختلف دکھائی دے رہے تھے۔ جب ہی تو فوراً پہچان نہیں پائی۔ تصویریں بھی نہ جانے کون سے زمانے کی لگی ہوئی تھی البم میں۔ 6 فٹ سے اونچا قد و قامت، جاگیرداروں کی نمایاں نشانی گھنی مونچھیں، مگر وہ تلوار مار کر طرز کی نہیں تھیں۔ آنکھوں پر انتہائی تاریک گلاسز، کن پٹیوں پر سفید بالوں کی تراش فوجی انداز کی، سیاہ پینٹ، سفید بے داغ قمیض، سفید اور سیاہ ڈائز کی خوبصورت ٹائی جس پر لگے ٹائی پن کے نگینے نیم تاریک ماحول میں جگنوؤں کی طرح چمک رہے تھے۔ اچھی پرسنالٹی ہے، اس نے فوراً نمبر دے دیے۔ اگر یہ روایتی بے تکلف اور ملنے ملانے والے دلہا بھائی ہوتے تو بڑی شان بڑھاتے ہمارے خاندان کی، مگر اب کیا جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ اس نے شانے اچکائے۔ کیا کچھ بولیں گے نہیں؟
وہ حیرت سے سوچنے لگی۔ آپ غالباً بہت جلدی میں ہیں، بلا آخر خود ہی بولی۔ وہ گاڑیوں کے ہجوم سے بڑی احتیاط سے جیپ نکال رہے تھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خجلتی ہو کر رہ گئی۔ چند منٹوں کے بعد جیپ ایک شفاف کشادہ سڑک پر دوڑنے لگی۔ آئی سے اگین موسٹ ویلکم ٹو یو، جلدی میں نہیں ہوں، سفر بہت لمبا ہے، راستے میں رات ہو جائے گی۔ ان کی بھاری و پختہ آواز جو کچھ زیادہ ہی دھیمی تھی، بڑی تفصیل سے محدود فضا میں مرتعش ہوئی۔ آپ اکیلے؟ میرا مطلب ہے بچے نہیں آئے؟ اس نے قدر احتیاط سے گفتگو شروع کی۔ یاور علی خان نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ بہت ہی بزرگانہ انداز میں اس نے بچوں کی بابت دریافت کیا تھا۔ شاید انہیں پتہ نہیں چل سکا۔ میں زمینوں سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ آپ تشریف لا رہی ہیں۔ مجھے اسی لیے لازمی آنا پڑا کہ میرے علاوہ شاید کوئی دوسرا آپ کو آسانی سے پہچان نہیں پاتا۔ پاپا نے تصویر بھی بھجوائی تھی، اب اس کے اوسان بحال ہو چکے تھے۔ ضرورت ہی نہیں تھی کسی تصویر کی، سب زبانی یاد ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئے۔ جی؟ وہ تعجب سے ان کی سمت دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، اگر آپ کو تھکن محسوس ہو تو آپ پچھلی سیٹ پر جا کر آرام کر سکتی ہیں۔ ان کی پر اثر گہری آواز میں اس بار خاصی ملامت تھی۔ 30-40 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد انہوں نے سڑک کے کنارے جیپ روک دی اور سگریٹ سلگانے لگے۔ میں آپ سے اخلاقاً بھی اس کی اجازت نہیں لے سکتا کیونکہ یہ میری مجبوری ہے۔ ڈرائیونگ طویل ہے، کوئی بات نہیں، اس نے رواداری سے کہا۔ مجھے دیکھ کر آپ کو بجو تو بہت یاد آئی ہوں گی۔ اس نے وجہ تعلق کا تذکرہ کر کے گویا اپنی اہمیت کا احساس لاشعوری طور پر دلایا۔ وہ حیرت انگیز طور پر قطعی خاموش رہے۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اپنی چہیتی مگر مرحومہ بیگم کے تذکرے پر وہ ایک دم خوش ہو جائیں گے اور جانے نازنین کی کیا کیا باتیں شروع کر دیں گے۔ اس سے پہلے آپ کبھی پشاور آئی ہیں؟ انہوں نے اس کی سوچ سے بہت مختلف گفتگو شروع کی۔ نہیں، اس نے جھلا کر جواب دیا۔ سگریٹ کے 2-4 کش لگا کر انہوں نے ڈرائیونگ پھر شروع کر دی۔ اب شام کا جھٹپٹا تھا۔ یاور علی خان نے گلاسز اتار کر جیب میں اٹکا لیے۔ ماہین نے نہایت پر اشتیاق انداز میں ان کی سمت دیکھا۔ خوابیدہ بھاری سیاہ اور سوچتی ہوئی گہری آنکھیں، عادی پینے والوں جیسی۔ ماہین کو عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں اسی لیے ڈارک گلاسز استعمال کرتا ہوں۔ دھوپ میری آنکھوں کو کچھ نہیں کہتی مگر یہ آنکھیں دوسروں کو پریشان کر دیتی ہیں۔ دراصل برسوں سے اصلی اور سچی نیند نہیں سویا۔ نیند کے قرض سے سرخ سی ہیں اور کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ واقعی کس قدر محبت کرتے ہیں یہ بچوں سے کہ ان کی جدائی سے نیندیں ہی پریشان ہو گئیں، اس نے دل میں سوچا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی اور بوکھلا کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ یاور علی خان نے اندرونی لائٹ آن کر دی۔ گھنی مونچھوں تلے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ یوں نمودار ہو کر غائب ہوئی جیسے بادلوں کی اوٹ سے لمحہ بھر کو چاند جھلکتا ہے۔ ماہین دیر تک نظر آنے والی سڑک پر نظریں دوڑا کر فاصلے کی طوالت محسوس کر کے منزل تک پہنچنے کے بعد کی تھکن کو ابھی سے محسوس کر رہی تھی۔ باری؟ جی صاحب، وہ ہمارے برابر والا کمرہ مہمان کے لیے صاف ہو گیا؟ جی بابا صاحب، دیکھ کر آیا ہوں، اس نے مؤدبانہ کہا۔ انہوں نے گہری سوچ کے انداز میں کہہ کر گویا اپنی متوجہ ہونے کا اظہار کیا۔ دیکھو، اس کا پچھلا دروازہ باہر سے بند کرا دو اور اس میں تالا ڈال دو۔ جی بہتر، دھیان رہے سوائے بڑی دلہن کے مہمان کے پاس زیادہ دیر کوئی نہ رہے۔ جی، خاص طور پر روشانے۔ جی، یہ مہمان کہاں سے آ رہی ہیں بابا صاحب؟ اس نے عام سے انداز میں سوال کیا۔ کراچی سے، ماہین نام ہے، روشانہ کی سگی خالہ ہیں اور ناز چچی کی سگی بہن۔ ہاں، گھر میں اور کسی کو خبر نہیں؟ اس نے گویا کوئی لاہے عمل ترتیب دینا شروع کیا۔ تمہاری بڑی امی اور بڑے ابا کو اطلاع ہے، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا۔ بابا صاحب نے جتنی ڈھیل اور رعایت باری کو دے رکھی تھی وہ گھر میں اور کسی کو حاصل نہیں تھی، جس پر سارے گھر والوں کو بہت تعجب تھا۔ اسے اس کے معتمد خاص کی حیثیت حاصل تھی۔ دیکھو، جیسے ہی یاور مہمان لے کر گھر میں داخل ہوں سیدھے میرے پاس لے کر چلے آنا۔ ماما بلی کو تاکید کر دینا، مہمان سے پہلے وہ نہیں سوئے گی، نہ جانے وہ کس وقت آئیں۔ کھانا بھی پوچھنا ہوگا۔ کیوں؟ جی، اور اسے کہنا سونے سے پہلے مہمان کے لیے دودھ ضرور لے جائے، خواہ وہ پیے یا نہ پیے، ضروری اشیاء اس تک پہنچنی چاہیے۔
وہ استعمال کرے نہ کرے، سمجھ گئے؟ بہت اچھی طرح۔ اس نے بابا صاحب کو مطمئن کیا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ الٹے قدموں باہر نکل آیا اور سیدھا برابر والے کمرے میں چلا گیا۔ خان، اس کمرے میں نائٹ بلب نہیں۔ کمرے میں پہنچتے ہی ماما بلی نے اطلاع دی۔ کوئی بات نہیں، انہیں اندھیرے میں رکھیں گے۔ اس نے ذو معنی جملہ پھینکا۔ جی؟ ماما بلی نے آنکھیں پھاڑی۔ لگا دیں گے بھائی، لگائی بجھائی آپ سے زیادہ کون کر سکتا ہے، وہ بھی عمدہ طریقے سے۔ روشی ویلویٹ کے پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ میں خوش قسمتی سے خاتون نہیں ہوں، یہ آپ لوگوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کسی خیال کے تحت ضرور چونکا۔ گھر ہے ہمارا، کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اعتراض کیا ہے؟ مجھے بھلا کیوں اعتراض ہونے لگا؟ وہ نائٹ بلب لانے کے خیال سے باہر نکلنے لگا۔ باری، فرمائیے، کون آ رہا ہے؟ مہمان، وہ اختصار سے کہہ کر بڑھ گیا۔ کون مہمان؟ وہ ٹھٹکی۔ یہ سارے گھر میں آپ ہی کیوں اس قدر تجسس کی حالت میں رہتی ہیں؟ وہ مسکرایا۔ بتاؤ نا باری، کون مہمان ہے؟ ماما بلی، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ بتا دیں گے، جلدی کیا ہے؟ وہ تیزی سے باہر آیا۔ مبادا کوئی نیا سوال حملہ آور ہو۔ آپ سے پہلے مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے بی بی؟ ماما بلی مسکرا دی۔ لینے تو میرے ہی پپا گئے ہیں، چل جائے گا پتہ۔ وہ شانے اچکا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ تو کزن پارٹی میں اپنی معلومات سے کوئی دھماکہ کرنا چاہتی تھی، مگر کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ بد دلی سے اس سمت آئی جہاں کزنز اجتماع نہایت ذوق و شوق سے کراچی جانے کے پروگرام پر بحث و تمثیل میں مشغول تھے۔ یہ آپ کی شکل کیوں ہرجائی ہو رہی ہے؟ شینو نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ جیسے آپ کو بڑا تجربہ ہے ہجو فراق کا، ملا کی دوڑ مسجد تک، اور آپ کی دوڑ اس گھر میں موجود کزن تک۔ کل کلاں کو خبر ملے گی شینو آپا کی فلاں بھائی سے نسبت ٹھہر گئی، اور پھر ان کا ہجر اس کھڑکی سے شروع ہوا اور اس کھڑکی پر ختم۔ وہ برا سا منہ بنا کر کارپیٹ پہ ڈھہ گئی۔ ایک زبردست قہقہ پڑا۔ شینو بلبلا کر رہ گئی۔ تو ایک تو تمہیں بڑے چھوٹے کا لحاظ ذرا نہیں۔ وہ بالآخر جھلا کر بولی، تو مجھے کیوں ہرجائی کہا؟ ہرجائی ہوں میرے دشمن، ان کی تاریخ تو وصال و ملاپ سے ترتیب پائے گی اور سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ ہنا نے ریموٹ کے ذریعے ٹی وی کی آواز اونچی کی۔ اس شور شرابے میں اس کی فلم خراب ہو رہی تھی۔ تمہیں کوئی اس کا بھید پتہ لگا؟ گلو آپا نے فوراً ہی تفتیش شروع کر دی۔ جو باتیں جاننا چاہیں وہ تو کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا، خواہ مخواہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ جس کا حاصل نہ وصول۔ وہ ایک دم چڑ گئی۔ تم نے دیکھا، یہ باری کو بھائی نہیں کہتی۔ زری نے وکیلوں کی طرح نکتہ اٹھایا۔ یہ تو ہے، میں زبردستی کے بھائی نہیں بناتی، اچھی خاصی خود کفیل ہوں بھائیوں کے سلسلے میں۔ اچھا پھر کل ذرا سے اسے بھائی کہہ کر ہمارے سامنے بلانا، اگر کوئی بات نہیں۔ شینو نے جیسے اپنا بدلہ لے لیا۔ میں اسے تایا، خالو، حتیٰ کہ دلہا بھائی تک کہنے کو تیار ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں، مگر بھائی نہیں کہوں گی۔ اب تو میری انا کا مسئلہ ہے۔ وہ تو جیسے اڑ گئی، اور شینو تو معنی خیز انداز میں دلہا بھائی کے کہنے پر گویا جلتے توے پر جا بیٹھی۔ خبردار، جو تم نے میرے ساتھ کسی ایسے ویسے کا تعلق مذاق میں بھی جوڑا، میں اس سے شادی کروں، اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کنواری مر جاؤں۔ ارے شنو، چھوڑو، مذاق ہے، گلو آپا نے بیچ بچاؤ کرایا۔ ارے نہیں، یہ یوں ہی بدتمیزی کرتی ہے۔ شینو کا غصہ ٹھنڈا ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ بری بات ہے، چھوٹی ہے، بابا صاحب سمیت سب نے اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ شینو کے انداز شدید تپ گئے۔ چھوڑو شینو، عمر بھی کم ہے اور عقل بھی، ہوش کی دوا کرو۔ ایمانداری کی بات ہے، یہ بیچاری اول تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں ہے۔ گلو آپا نے ماحول میں امن پیدا کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ کلمہ حق بھی بلند کیا۔ یا اللہ، یہ کیا شروع ہو گیا؟ کتنا اچھا پروگرام بنا رہے تھے ہم لوگ۔ خوش قسمتی سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بابا صاحب نے ہم سب کو کراچی جانے کے لیے خود کہا ہے، ورنہ تو اجازت بھی مشکل سے دیتے تھے۔ حالانکہ نہیں پتہ، ہم سب 7 جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اف، وہ جھاگ اڑاتا سمندر، وہ بھی رات کے وقت۔ چلو بس، ہنگامہ ختم۔ یہاں تو کوئی بات کر رہے تھے ہم، یہ بڑی تفصیل سے شروع ہوئے۔ یہی کہ بابا صاحب لاکھ کہیں 2 مہینے سے پہلے واپسی نہیں ہوگی۔ جب بھی آنے کا کہیں گے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کریں گے۔ مونا جو کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، اندر داخل ہو کر
وزیر با تدبیر کا رول ادا کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر پہلے کی صورتحال سے قطعی لا علم تھی۔ مونا باجی سارے بہانے بنائیں گی آپ نا۔ مونی نے مونا کو یوں تعجب سے دیکھا جیسے خرگوش گوریلے کو دیکھ رہا ہو۔ تم سب کے ساتھ مل کر بناؤں گی، اکیلے تھوڑی ہی۔ وہ زری کو آنکھ مار کر ہنس دی۔ ارے یہ روشی کیوں چپ ہے؟ مونا نے روشی کی خاموشی نوٹ کی۔ ایسے ہی، طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ تھک گئی ہوگی، شام سے پینٹنگ کر رہی تھی۔ روشی کشن پر سر رکھے دراز تھی۔ گلو آپا اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت محبت سے انہوں نے روشی کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹ کر مونا کو جواب بھی دیا اور دوسری موجود لڑکیوں کے ذہن میں جملے کے اندرونی اثرات اتارنے کی شعوری کوشش بھی کی تھی۔ مبادا کچھ دیر قبل کی ناپسندیدہ صورتحال کو دوبارہ موضوع نہ بنا لیا جائے۔ الفاظ مونا کے لیے تھے اور معنی خیزی بلکہ معنی خیز لہجہ باقی تمام لڑکیوں کے لیے۔ لڑکیاں بھی پچھلی صورتحال کی طرف پلٹنے کے موڈ میں نہیں تھیں، اسی لیے گلو کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ جن لوگوں کے امتحانات نزدیک ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں بالکل شامل نہ ہوں، اس لیے کہ ان قصورواروں کی وجہ سے ہم بے قصوروں کو بھی جلد بوریا بستر سمیٹنا پڑ جائے گا۔ تانیہ جو انٹر کے بعد کی طویل چھٹیاں منانے کے موڈ میں تھی، فوراً ہی پیش بندی کی نیت سے بول پڑی۔ پہلے چلے تو جائیں، ہنا نے بے مزہ ہو کر اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر چڑ کر کہا۔ لو، پروگرام تو ہو چکا ہے، اماں نے تو مجھے پورے 1000 بھی دے دیے۔ زری نے انکشاف کیا۔ 1000؟ آپ کیا کریں گی اتنے سارے روپوں کا؟ روبی جو صرف سن رہی تھی 1000 کا سن کر جیسے سوتے سے جاگ گئی۔ بیچاری روبی 200 روپے مہینہ دیتی ہیں پھپھو، نادیہ نے ترس کھایا۔ وہ 200 روپے تو نام کے ہیں، کپڑے وہ بناتی ہیں، ہر فرمائش پوری کرتی ہیں، سب کچھ تو میسر ہے، 200 روپے بھی یہ جمع ہی کرتی ہوگی۔ یہ زری نے کہا۔ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ کالج کینٹین کا خرچ 400 روپے کا ہے، امی 200 دیتی ہیں، روبی نے فریاد کی۔ آپ کتنی لکی ہیں زری آپا، پورے 1000، اور باقی لوگوں کو کتنے ملے ہیں؟ ملیں گے، سب کو ملیں گے، مگر امید ہے 200 سے زیادہ ہی ملیں گے۔ ظاہر ہے ہم کراچی میں جی بھر کر رہیں گے، اتنا مہنگا شہر ہے۔ لو، مہنگی تو ہر جگہ ہے، شینو نے مونا کو جواب دیا۔ کیا لڑکوں میں سے بھی کوئی جائے گا؟ ہنا کی نظریں ہنوز ٹی وی اسکرین پر تھیں، مگر بہرحال وہ مذاکرات میں شامل تھی۔ لو، ان شترے بے مہاروں کو گھر کے اندرونی حصے میں دندنانے کی اجازت نہیں، اتنی لمبی رفاقت کی اجازت تو انہیں ضرور ملے گی۔ شینو نے استہزائیہ انداز میں ہنا کی طرف دیکھا۔ اکا تو بہت سنجیدہ ہیں، شاید انہیں بھیج دیں بابا صاحب، تانیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مگر انہیں تو خواتین سے الرجی ہے، انہیں بھیجیں گے بھی تو بس وہ نہیں جائیں گے۔ مونا نے تجزیہ کیا۔ ظاہر ہے وہ ان کی حقیقی بہن تھی، مگر بغیر کسی مرد کے بابا صاحب ہمیں جانے کیسے دیں گے؟ لالی بہت دیر سے خاموش بیٹھی تھی، اسی لیے سب سے زیادہ سوچ کر پتے کی بات کہی تھی۔ شاید خواتین میں سے کسی کو بھیج دیں، کراچی میں 2 ملازم تو ویسے ہی موجود ہیں۔ زری نے اندازہ لگایا۔ ہو سکتا ہے شاید باری بھائی کو بھیج دیں۔ تانیہ بھی اندازوں میں شریک ہوئی۔ کبھی بھی نہیں، بابا صاحب کا ان موصوف کے بغیر ایک پل گزارا نہیں، وہ بھی اتنے عرصے کے لیے۔ مونا نے فوراً اختلاف کیا۔ ہو سکتا ہے بھیج بھی دیں، بابا صاحب کی طرف سے انہونی ہو سکتی ہے۔ روشی نے بڑی طویل خاموشی کے بعد برجستہ کہا۔ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شینو نے فوراً تڑک کر کہا۔ اگر ایسا ہو گیا، گلو آپا نے شرارت سے پوچھا، تو میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آدمی ہے یا اس گھر کا آصف؟ وہ جل کر بولی۔ ایک فرمائشی قہقہا پڑا جس میں روشی نے حصہ نہیں لیا تھا۔ خیر، جانے وہ کوئی بھی جائے، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں خوشی سے بھیجا جا رہا ہے۔ مونا نے سفید جھنڈا لہرایا۔ ارے، صبح ظفری بھائی کو دیکھا تھا جب وہ بابا صاحب کے کمرے سے نکلے تھے، تانیہ نے حاضرین سے دریافت کیا۔ ہاں، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ لالی نے دیکھے جانے کی بھرپور گواہی دی۔ اس کا مطلب ہے دلہن پسند آ گئی۔ زری نے گلو کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ پسند کیوں نہیں آئے گی؟ ایسا حسن تو ہماری 7 پشتوں میں نہ ہوا ہوگا۔ روشی کے منہ سے بلا ارادہ نکل گیا۔ کتنے وثوق سے کہہ رہی ہو، جیسے دیکھ کر آئی ہو۔ زری نے تعجب سے اسے پوچھا۔ روشی ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے بلا ارادہ بول پڑنے پر خجل سی تھی۔
اس کی خاموشی کے اصرار کو گلو نے بھانپ لیا۔ کوئی بات ہے ضرور، تم نے دیکھا ہے؟ میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ وہ انجان بن کر لاپرواہی سے بولی، مگر جس انداز میں تم بولی تھی اس سے تو صاف اشارہ مل رہا ہے کہ تم دیکھ چکی ہو۔ ہاں، میں نے سلمانی ٹوپی پہن کر آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی، اس نے گلو آپا کی بات کاٹ کر تڑک کر کہا۔ پھر تم نے اس کے حسن کے بارے میں اتنے وثوق سے کیسے کہا؟ گلو آپا کا شک برقرار تھا۔ ماما بلی جو کہہ رہی تھی، مگر سنی سنائی بات اس انداز میں نہیں کی جاتی جس طرح تم نے کی ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، ویسے ہی کہہ دیا۔ روشی نے ضد ہو کر ہاتھ جوڑ دیے اور وہ اس انداز پر خاموش ہو گئیں۔ روشی نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ ہلکے ہلکے سبزے سے ڈھکے پہاڑ ارد گرد کے ماحول کی سیاہی میں اضافہ کر رہے تھے۔ شام کا تاثر ختم ہو کر رات کے مظاہر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یاور علی خان نے جیسے ہی ہونٹ سی رکھے تھے، وہ سیٹ کی پشتے ٹیک لگا کر بہت اکتائے ہوئے انداز میں بیٹھی تھی۔ نہ جانے کب اسے اونگ آئی۔ اس وقت وہ چونک کر جاگی جب اس نے اپنے رخسار پر بھاری ہاتھ کی گرمی محسوس کی۔ اس کا رخسار تھپتھپا رہے تھے وہ۔ ماہین، آپ پچھلی سیٹ پر جا کر سو جائیں۔ ہیں؟ وہ بدحواس ہو کر سیدھی ہو گئی۔ جانے کتنی دیر سے وہ ان کے شانے سے ٹکی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے شرمندہ سے انداز میں کہا۔ ڈزنٹ میٹر، پلیز گو بیک۔ ان کے انداز ہر طرح سے بے تاثر تھے، جیسے کوئی روبوٹ۔ مجھے سوتا دیکھ کر کہیں آپ پر بھی نیند نہ طاری ہو جائے۔ اس نے ان کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے عادت ہے۔ انہوں نے نہایت مہارت سے ایک اندھا موڑ کاٹا۔ پیچھے چائے اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، شاید آپ کو بھوک لگی ہو۔ آپ بھی کسی جگہ رک کر چائے پی لیجیے۔ اس نے بہنوئی کی سمت دیکھا۔ ٹھیک ہے، کیا ہم اٹک سے نکل آئے؟ اس نے باہر جھانکا۔ بہت دیر ہوئی۔ سنا ہے وہاں دو دریاؤں کا بہت خوبصورت سنگم ہے، دونوں کے پانیوں کا رنگ مختلف ہے، ایک میں نیلاہٹ، دوسرے میں سبز رنگ کی جھلک ہے۔ جی ہاں، آپ تو آئے دن دیکھتے ہوں گے، بجو بھی آتی تھی اس طرف۔ وہ خاموش رہے، جیسے اس کا سوال نہ سنا ہو۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ سوال کرنے والے کو جواب میں خاموشی ملے تو اس کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنی نظروں میں وہ غیر اہم سا ہو جاتا ہے۔ آپ کو بجو تو یاد آتی ہوں گی۔ بہرحال اس نے خود کو نارمل کیا۔ وہ ہنوز سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ سامنے لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہاں جیپ روک لیجیے گا، چائے پی لیتے ہیں۔ یاور علی خان نے کچھ بولے بنا ایک چھوٹے سے کریانہ اسٹور کے سامنے جیپ روک دی۔ باری؟ جی، میں کل والے راستے سے پچھلے حصے میں جا رہی ہوں۔ اب کیا ہے؟ اس نے چونک کر روشی کی صورت دیکھی۔ ہے تو کچھ نہیں، دلہن سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ سادگی سے گویا ہوئی۔ اچھا جی ہے آپ کا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ مجھے نہیں پتا، آپ خود ذمہ دار ہوں گی۔ توبہ، کتنے وہمی ہو تم۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ تم مجھے لے کر چلو، کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں بڑی امی کے پاس ہوں۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھ گئی۔ اس نے پچھلے حصے میں قدم رکھا تو دل پریشان ہو گیا۔ بند دروازوں کے پیچھے سے آتی نامانوس آوازیں، اس کے باوجود ماحول پر ویرانی۔ اس نے ظفری بھائی کے کمرے کا دروازہ دھکیلا، جو فوراً ہی کھل گیا۔ جھومر نیچے فرش پر بیٹھی سر میں تیل ڈال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تیر کی طرح اٹھی اور اس سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باجی، مجھے اتنی بڑی قبر میں دفن کر دیا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ارے نہیں بھابھی، آپ اس طرف گھوما پھرا کریں، آپ پر کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ اس کی اپنی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسے اس دل کی ویرانی کا بہت خوب ادراک تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، یہ آپ کا گھر ہے۔ بڑی امی آئی تھیں؟ جھومر نے سوالیہ انداز میں اس کی سمت دیکھا۔ ظفری بھائی کی امی صبح آئی تھیں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کچھ کہہ رہی تھیں؟ روشی نے بڑی محبت سے اس کے پھیلے ہوئے بال چہرے سے سمیٹے۔ نہیں تو بس یہی کہ ظفری کی خوشی کا خیال رکھوں۔ ہم 1000 مہینہ تمہارے باپ کو دے رہے ہیں۔ روشی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ قربانی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ بڑی امی قصاب بھی ایک وار میں شہرک پر چھری پھیرتا ہے، دوسرے مرحلے میں نیچے اتارتا ہے، ایک دم سر تن سے جدا نہیں کرتا۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ خود سسک سسک کر رو دی۔ جھومر اپنا دکھ بھول کر اس کے رونے پر حواس باختہ ہو گئی۔ باجی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نہ روئیں، دیکھیں۔ اس کی حالت قابل دید تھی۔ روشی نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ جھومر نے اسے بہت اپنائیت سے سینے سے لگا لیا۔ باجی، آپ اس گھر کی بیٹی ہیں یا بہو؟
جھومر نے اسے شانوں سے تھام کر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ بیٹی ہوں، اس کی آواز میں آنسوؤں کا اثر تھا۔ پھر کیوں روتی ہیں؟ وہ اس کی سادگی پر مسکرا دی۔ اگر تقدیر میں رونا ہو تو بیٹی ہو یا بہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، خدا نہ کرے، آپ تو شہزادی ہیں، مالکن ہیں۔ روشی تلخی سے مسکرا دی۔ بھابھی، ظفری بھائی مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ آپ میری بڑی بھابھی ہیں، مجھے باجی نہ کہا کریں، میں تو آپ کی چھوٹی نند ہوں۔ روشانے نام ہے میرا، سب مجھے روشی کہتے ہیں، آپ بھی روشی کہا کریں۔ اس نے جھومر کو شانوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اچھا یہ بتائیں، ظفری بھائی نے آپ سے کیا باتیں کی؟ باتیں؟ اس نے حیرانی سے روشی کی سمت دیکھا۔ میرا مطلب ہے اشاروں ہی سے صحیح، اس نے شرمندہ سے لہجے میں وضاحت کی۔ ابھی مجھے ان کے اشارے سمجھ نہیں آتے، جھومر نے نظریں جھکا کر کہا۔ محبت کے اشارے بھی نہیں؟ روشی نے شرارت سے جھومر کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ شرم سے جھومر کے چہرے پر لالی کھلنے لگی۔ بھابھی، ظفری بھائی آپ کو بہت چاہیں گے، یقین کیجیے، آپ ان کی معذوری نہیں، ان کی محبت کو نظر میں رکھیے گا۔ یہی تو کرنا ہوگا، ورنہ دن کیسے کٹیں گے؟ اس نے ایک سرد آہ کھینچی۔ اچھا مجھے اپنے کپڑے دکھائیے۔ روشی نے اس کی توجہ بٹانا چاہی۔ کپڑے تو ڈھیر سارے ہیں مگر دل نہیں چاہتا۔ ارے کیوں دل نہیں چاہتا؟ صبح شام تبدیل کیا کریں، ظفری بھائی بہت خوش ہوں گے۔ وہ تو ویسے بھی خوش ہیں۔ اس کے لہجے میں یاس تھی۔ روشی خاموش ہو گئی، مجرموں کی طرح خاموش، جیسے دعا کر رہی ہو کہ جھومر اپنی محرومی آشکار نہ کرے، پی جائے، ضبط کر جائے کہ وہ احتسال کردہ گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں کسی سنگین صداقت کو روبرو سننے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس کا جی چاہا جھومر کہے، میں خوش ہوں، میرے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی، یہ میری تقدیر ہے۔ ظفری معذور ہیں تو کیا، میں ان کے دل کی تسکین و خوشی ہوں، اور اس بات پر خوش ہوں کہ مجھے بے لوث بے کھوٹ محبت کی دولت حاصل ہے، تاکہ وہ اس کی شکل اس مشکل سے نجات حاصل کر جائے۔ وہ اپنے سامنے ضمیر فروشی کے عمل کو جاری دیکھ رہی ہے اور خاموش ہے۔ جھومر نے جس انداز میں ظفری کی خوشی کا ذکر کیا تھا، وہ انداز اس کی اپنی خوشی کی کوئی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ بھابھی آپ خالص قبائلی ہیں، مگر لگتا ہے آپ نے پڑھا لکھا بھی ہے۔ وہ اس کی متناسب گفتگو سے بہت کچھ اخذ کر چکی تھی۔ ہاں، میں میٹرک کر چکی ہوں، انٹر کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے بنا تردد کے فوراً اقرار کر لیا۔ ہیں؟ وہ واقعی بھونچنکا رہ گئی۔ تیمور خان جی نے میرے ساتھ آج تک بڑی مہربانی کی تھی، مگر شاید وہ یہاں تک پہنچانے کی تیاری تھی۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ کیا آپ کو کاکا جان نے پڑھایا ہے؟ جی، پر مجھے وہم سا پڑتا تھا کہ وہ میرا اتنا خیال کیوں کرتے ہیں۔ جھومر خاصی گہری تھی۔ آپ کی اور بہنیں بھی ہیں؟ نہیں، 3 چھوٹے بھائی ہیں۔ اگر میری اور بہنیں ہوتی تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔ میرے لالا کو سب کچھ ہی مجھ سے حاصل کرنے کا لالچ نہ ہوتا۔ بھلا اس کی ڈرائیوری چھوٹ جاتی، اسے کوئی فکر نہ ہوتی۔ باجی ہوں، روشی نے اسے ٹوک دیا۔ جی روشی بی بی، صرف روشی، اس نے دوبارہ ٹوکا۔ اچھا جی، صرف روشی، وہ معصوم سے انداز میں جیسے زچ ہو کر بولی۔ روشی بے ساختہ کھلکھلا اٹھی تو جھومر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ روشی، آپ کے اور ظفری بھائی کی امی کے علاوہ اور عورتیں نہیں ہیں گھر میں؟ ایک ہجوم میں بے قرار ہیں۔ جب ہم سب کھانا کھاتے ہیں تو لگتا ہے دعوت میں زنانہ کھانا ہو رہا ہے۔ وہ ہنس کر بولی، پھر وہ یہاں کیوں نہیں آئیں؟ روشی نے جیسے ترہم آمیز انداز میں اس کی سمت دیکھا۔ بابا صاحب کا نام سنا ہے؟ جی، تیمور خان جی کے والد۔ ہاں وہی، ان کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو ہے؟ اس نے تعجب سے روشی کو دیکھا۔ مجھے بھی نہیں ہے، جب بھی تو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر آتی ہوں۔ آپ کیوں خطرہ مول لیتی ہیں؟ جن کو کچھ کھو جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہ خطرہ مول لیتے ڈرتے ہیں۔ میرے بہت بڑے بڑے نقصانات ہو چکے ہیں، مجھے کچھ کھو جانے کا خوف نہیں۔ اس نے بات کے اختتام پر گہری سانس لی۔ 2 اور خواتین بھی تو بڑی امی کے علاوہ یہاں آتی ہیں، آپ سے نہیں ملی؟ روشی کسی خیال سے چونک کر پوچھنے لگی۔ نہیں، میرے پاس بڑی امی کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا، جھومر نے کہا۔ حالانکہ میرے علم میں ہے ارجمن چچی اور بڑی پھپھو بڑی باقاعدگی سے یہاں آتی ہیں۔ روشی، مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے، دیکھو نا، کوئی نظر نہ آئے، خالی آوازیں آئیں تو کیا ڈر نہیں لگے گا؟ کیسی آوازیں؟
زیادہ تو سمجھ نہیں سکی مگر ایسا لگتا ہے کوئی روتا ہے۔ روشی کے دل پر ایک دھکا سا لگا۔ ہائے، اور کون روتا ہے؟ آپ کو یقین ہے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ آپ کا گھر ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اسے اچنبھا ہوا کہ لازمی تھا۔ یہ گھر نہیں ہے بھابھی، بابا صاحب کی سلطنت ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مان اسے اپنے پیچھے بڑی امی کی باروب آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کو وہ چکرا کر رہ گئی، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے خوف آیا، پھر وہ خود ہی سامنے آ گئیں۔ ان کی آنکھیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپاہٹ پیدا کر رہی تھیں، ساتھ ہی حیرانی بھی آیا تھی۔ تم یہاں کس طرح آئیں؟ وہ بھی اتنی رات کو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہاں وہاں اپنی من مانی کرتی ہو؟ تمہیں احساس نہیں کہ ساری مصیبت مجھ پر آئے گی؟ یہاں میرے خزانے دفن ہیں، تمہیں یا کسی اور کو کیوں دلچسپی ہو؟ یکدم اس کی آواز بھر آ گئی۔ یہاں حکمرانی ہے، رشتہ داری نہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ یہ حرکت نہ دہرانا، میں کہہ رہی ہوں، جاؤ یہاں سے۔ وہ دبے دبے لہجے میں برہمی کا اظہار کر رہی تھیں۔ روشی تو وہاں سے بگٹ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اف میرے خدایا! اس نے کھوکھر کے کوارٹر میں جا کر گہری گہری سانس کھینچی۔ کھوکھر، بی بی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اسے نہایت قریب سے باری کی آواز سنائی دی۔ باری میں تمہیں شوٹ کر دوں گی، جنات کی طرح میرا پیچھا لے لیا ہے۔ بہت ہی خوش فہم ہو حضور، یہاں سے وہاں میرے سینکڑوں چکر لگتے ہیں، اگر کہیں آپ کھڑی ہوں تو آپ کا قصور ہے، میرا نہیں۔ خان، بسنتی آج بھوکی ہے۔ کھوکھر کو باری کی صورت دیکھتے ہی اپنا مسئلہ یاد آیا۔ تمہیں اسے عادی بنانا ہے کھوکھر، یہ تمہارا درد سر ہے۔ ویسے خان نخرے باز لگتی ہے، بہت ستائے گی۔ کوئی نخرے دکھاتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے نخرے کو توڑا جائے۔ ٹرک لگاؤ یار کوئی۔ وہ اپنے مضبوط بازوؤں پر باری کے بھاری ہاتھ مارتے ہوئے مسکرایا۔ یہ بسنتی کون ہے؟ روشی نے فوراً مداخلت کی۔ عجیب سا تیکھا پن تھا سوال میں۔ نئی گھوڑی آئی ہے استبل میں۔ کوئی اعتراض؟ وہ باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ کھسیا کر رہ گئی۔ اس پر متضاد باری کی مسکراہٹ اور گنگناہٹ۔ مجھ کو اس رات کی تنہائی میں آواز نہ دو۔ ہوں، بابا صاحب کا چمچہ۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر آ گئی۔ کھوکھر کی بیوی بیچاری باری کے حکم کی تعمیل میں پانی کا گلاس لیے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ آج ہم نے بھی جبر سے ہنس کر جینے والوں کی نقل اتاری ہے۔ بھائی وہاں کہاں؟ یہ رہے ہم ادھر۔ اس نے اندھیرے میں سرگوشی سے آتی عارف کی آواز سنی۔ بھائی تو کتنا اچھا ہے، نہ فکر نہ فاقہ، بس شعر پڑھتا رہتا ہے۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اور کیا حال ہے تمہارے؟ اس نے تھکے تھکے انداز میں عارف کا احوال پوچھا۔ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا۔ کیا حال ہوتا ہے اب ہمارا؟ وہ اپنی مخصوص زہریلی آہٹ سے ہنسا۔ میں تیرے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تیری نشے سے یہ حالت ہوئی ہے یا خون بیچنے سے؟ وہ عارف کی سمت گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہمارے متعلق نہ سوچا کر۔ تیرے اپنے دکھڑے کم ہو گئے ہیں کیا؟ عارف بالکل چت لیٹا تھا، پیٹ پر سے قمیض ہٹا کر سینے تک چڑھائی ہوئی تھی اور ننگے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پیٹ بھی کیا تھا، پسلیاں بلندی پر تھیں اور پیٹ کھائی میں، جیسے میدا نام کا تھیلا بھی اندر نہ ہو۔ عارف یار، لال خان بہت تنگ کرتا ہے، پیمنٹ نہیں کرتا پوری؟ عارف نے بیچ میں سے بات اچک لی۔ ہاں بھائی، یہ تو ہے دھندے میں، بلکہ ہر دھندے میں سالی گردن پتلی ہو تو ہر کوئی نظر رکھتا ہے۔ بات کروں گا اس سے۔ ابھی کر لو یار، آج مجھے چکر آ گیا تھا، سیٹ نے پیسے نہیں دیے، واپس گھر جو آنا پڑا۔ کوئی تگڑی چیز کھایا کر، رس بنے گا تو رس نکلے گا نا۔ کہاں سے کھاؤں؟ ابھی کچھ بچتا ہی نہیں۔ ابھی بھی نہیں بچتا؟ کیا سونے کے نوالے کھلا رہا ہے اولاد کو؟ وہ بے ہنگم انداز میں ہنسا۔ ابھی وہ پوری اجرت دیتا ہی کب ہے؟ یہ سالہ بھی اپنے سیٹ جیسا ہی ہے، قسمت ہی خراب ہے۔ پھر بھی کچھ تو دیتا ہوگا۔ لونڈے کی دوائیاں بڑی مہنگی ہیں، پھر پچھلا ادھار بھی تھا۔ 2 دن میں تو حالات نہیں بدلیں گے، ذرا انتظار کر۔ ہمارے جیسے ضرورت مندوں نہیں اس کا دماغ آسمان پر چڑھایا ہے۔ انہیں اپنی صورت پہ یوں ناز کب تھا؟ میرے عشق رسوا کو اختر دعا دیں۔ تو پھر چل رہے ہو؟ اس نے عارف کی سمت بہت امید سے دیکھا۔ چلیے سرکار، بولے تو کنڈی بھی کھولیں گے، پر ذرا ٹائم لگے گا اٹھنے میں، ہمت باندھ رہے ہیں، ذرا ہاتھ تھام کر اٹھا کر تو بٹھاؤ۔ یار تم سے تو اٹھنا محال ہے، پھر تمہاری اتنی چلتی کیسے ہے؟
اسے حیرانی ہوئی۔ زہر زہر کو مارتا ہے، سنا نہیں؟ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، زندہ لاش ہے تو کیا ہوا؟ سانس تو پوری کرنی ہے، ایک آدھ چابی تو رکھنی ہی پڑتی ہے جیب میں۔ اس نے جیب سے سگریٹ اور ماچس کی ڈبیاں نکالتے ہوئے بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ اب تم سگریٹ پورا کرو گے؟ اسے جیسے جلدی تھی۔ عارف اتنی ہی دیر لگا رہا تھا۔ کہو گے تو آدھا پی لیں گے۔ بات یہ ہے بھائی، سٹا لگائے بغیر اپنی گاڑی موڑ نہیں لیتی۔ ویسے لونڈا اب پہلے سے بہتر ہے۔ تم تو یار میرے محسن ہو، بھیک بھی مانگتا تو اس وقت اتنی نہیں ملتی۔ اس کے لہجے میں ممنوعت تھی۔ ہاں بھائی، جب کھڑے تھے تو کسی کام کے نہیں تھے، لیٹے ہیں تو بڑے کارآمد ہیں۔ وہ ہنسا تو دھوئیں کی وجہ سے کھانسی شروع ہو گئی۔ بڑی مشکل سے کھانسی تھمی۔ تمہیں تو بڑی سخت کھانسی ہے۔ اس نے بہت ترس کھا کر جیسے اظہار ہمدردی کیا تھا، وہ کہ کبھی سینے سے نہ لگی اور یہ کہ چھاتی سے الگ نہیں ہوتی۔ وہ بونڈے پن سے ہنسا۔ وہ کون؟ پھر سنائیں گے یہ داستان علم۔ چھپ گئے وہ ساز ہستی چھیڑ کر، اب تو بس آواز ہی آواز ہے۔ بیوی تھی وہ تمہاری؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ بیویوں کا ذکر بھی اتنے اہتمام سے کیا جاتا ہے نادان؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ تم تو بیوی والے ہو کر بھی بڑے ناتجربہ کار ہو، پر تم بھی کیا کرو، تمہاری زندگی میں ڈائریکٹ آئی ہی بیوی ہے۔ مجھ سے پہلے ملتے تو ہم مشورہ دیتے کہ معشوق کا بنا بیوی نہیں لاتے۔ یہ اور بات ہے، معشقہ کسی اور سے، شادی کسی اور سے۔ بھائی تیری باتیں اپنے کھاتے میں نہیں لگ رہی، چل یار دیر نہ کر، ذرا سہارا تو دو۔ عارف بمشکل اٹھتے ہوئے مدد کا طالب ہوا۔ اس نے دل و جان سے اسے سہارا دیا اور اسے تھامتے ہوئے نیورو سرجری کی طرف لے آیا۔ لال خان، اس نے پوری قوت اکٹھی کر کے آواز دی، جو پھر بھی کافی نہ تھی۔ لال خان ایک پاؤں بینچ پر اور دوسرا زمین پر رکھے بڑے زوروں کا سٹا لگا رہا تھا۔ عارف کی آواز سن کر دوڑا چلا آیا۔ یار ادھر کھڑے کھڑے تیرے بالوں میں سفیدی آ گئی، انسان ابھی نہیں پہچانے گئے تجھ سے؟ عارف کی نخیف آواز میں گویا ملامت تھی۔ کیا غلطی ہو گئی باؤجی؟ اس کا چھورا بیمار ہے، اتنے آرام سے یہ عادی بننے والا نہیں۔ چھورا اگر مر گیا تو نہیں آئے گا پھر یہ تیرے پاس۔ او نیگیٹو اسامی ہے، تیرے سے بڑا پاگل نہیں ادھر کوئی۔ عارف اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کی پیمنٹ پوری کر، بلکہ 50 روپے ہر جانے کے دے۔ غریب کوئی تگڑا مال کھائے گا، 50 روپے لگائے گا تو 500 بنیں گے نا۔ لال خان نے کسی معمول کی مانند عارف کی حکم کی تعمیل کی، جیسے ہوا کے جھونکے ہلائے جا رہے تھے۔ اسے عارف کے دبدبے پر سخت حیرانی ہوئی۔ 200 رہ گئے تھے، یہ پکڑو، اور یہ 50 روپے اوپر سے۔ خوش؟ مہربانی تمہاری۔ وہ اتنی آسانی سے کام ہوتا دیکھ کر نہال ہو گیا۔ صبح 9 بجے پہنچ جائیو، بڑی تگڑی پرائیویٹ اسامی ہے، وارے نیارے ہو جائیں گے، فیکٹریوں زمینوں کا اکلوتا وارث، مہینے بھر کا کل ہی کما لیجو۔ اچھا؟ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اب میں جاؤں؟ بھائی مجھے بھی ذرا رکشا کرا دے، میری ماں میرے حصے کا بھی رو چکی ہوگی۔ اس نے ادھر ادھر ڈولتے ہوئے بے نیازی سے ماں کا دکھ بیان کیا۔ ماں کو نہیں رلاتے عارف بھائی۔ وہ اسے تھام کر باہر کی سمت بڑھا۔ یہ ماں بھی عجیب ہوتی ہے، نوٹ دو تب بھی روتی ہے، نہ دو تب بھی روتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ جو امرت اس نے تمہیں دودھ میں پلایا بیچو گے تو وہ روئے گی نہیں کیا؟ وہ اس کی ماں کا دکھ محسوس کر کے اداس ہو گیا۔ اس امرت دھارے سے نہ جانے ہم نے کتنی زندگیوں کو کھلا دیا ہے، پھول کی طرح میرے یار، سود کے ساتھ اثر لوٹا دیا ہے۔ اس کی ہنسی میں نوحہ تھا۔ اس نے عارف کی سمت دیکھا، اس کی آنکھوں کے دونوں گوشوں سے آنسوؤں کی چمک ظاہر تھی۔